मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आए हो गुर्बत दूर करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, नीयत आपकी अल्लाह की रज़ा है, नीयत आपकी ये है कि मैं लोगों के सामने हाथ ना फैलाऊं। मैं अक्सर एक हदीस सुनाता हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, हाथ फैलाया, किसके सामने? पैगंबर सैयदुल अंबिया के सामने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका ये अमल पसंद नहीं आया कि मखलूक चाहे सैयदुल अंबिया ही क्यों ना हो, उनके सामने हाथ क्यों फैला रहे हो। सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम भीख मांग रहे हो, हदीस का मफहूम है, क्यों मांग रहे हो भीख? जाहिर है इसलिए ना कि घर में कुछ नहीं है, तो मैं कुछ तो होगा। फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरी पूरी मिल्कियत सिर्फ एक बर्तन है, एक प्याला है जिसमें खाना खाया जाता है ना, उसके अलावा मेरी मिल्कियत में कोई भी चीज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो प्याला लेकर आओ। आपने उनको ये नहीं फरमाया कि हम चूँकि अच्छे अमल के लिए पैदा हुए हैं, अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया कि हम अच्छा अमल करें, तो कोई बात नहीं, भूखे मर जाओ। ये तस्बीह हाथ में पकड़ो और अल्लाह अल्लाह करना क्या कर दो, शुरू करो। अल्लाह से मांगो, दुआ मांगो, फलां वजीफ़ा पढ़ो और बस। मर गए तो कोई बात नहीं, कहाँ जाओगे? जन्नत ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर में जो कुछ भी है उठा के ले आओ। कुछ तो होगा ना घर में। वो ले आए एक प्याला, एक बर्तन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे में कहा कौन इसको खरीदेगा? एक ने कहा मैं 1 दिरहम में। आपने नीलाम किया, इससे ज़्यादा कौन देगा? एक सहाबी ने कहा मैं कितने दिरहम में? यार आप लोग मुंह से बोलेंगे 2 दिरहम में, 2 दिरहम में ख़रीदूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 2 दिरहम में फ़रोख्त कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ कुल्हाड़ी लेकर आओ। दस्ता ख़रीद के लाए वो। आपने वो कुल्हाड़ी लेकर आए, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से लकड़ी का दस्ता लगाया और फरमाया कि ये जाओ पकड़ो और जंगल में जाके लकड़ियाँ काटो और लकड़ियों को फिर क्या करो? फ़रोख्त करो, बेचो, और कुछ दिनों के बाद मेरे पास आना। वो ख़रीदते रहे, बेचते रहे। 15 दिरहम उन्होंने इकट्ठे कर लिए। इस दौरान जो खाना पीना खाया पैसों से वो अलग, बचत कितनी हुई? 15 दिरहम। आपने फरमाया इससे प्याला भी खरीदो, खाना भी लो और यही काम करो। अब मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, अच्छे अमल का मफहूम समझ में आया? वो तो एक शोबा है ना, लकड़ियाँ काटना। इंसानों की ज़रूरत आग जलाने के लिए उस वक्त किन चीज़ों की थी? लकड़ियों की। तो इंसानों की ज़रूरत भी पूरी की और अपना भी पेट, अपने बीवी बच्चों का पेट भी उन्होंने क्या किया? मेहनत करके भरा है। आज लकड़ियों की जगह गैस ने ले लिए, डीजल ने ले लिए, पेट्रोल ने ले लिए, गधों की जगह गाड़ियों ने ले लिए। अब ये जो शाहिद साहब इंजीनियर है माशाल्लाह यहाँ पे फ़ज़ाई कंपनी में, मेरा तो जहाज़ों का बहुत सफ़र हुआ है। शुरू में बड़ा डर लगता था, स्पीड से जहाज़ जा रहा है और हवा में हम उड़ गए। ख़तरा होता था प्रोग्राम बढ़ ना जाए कहीं। एक तो ये बढ़ने का क्लिप इतना आ गया है ना, हर जगह बढ़ना ही लग रहा है। क्या करें कि ये सारा प्रोग्राम दुनिया में घूमने का ऐसा ना हो और फिर हमारे यहाँ 2-3 जहाज़ों के वाक़यात भी हो गए। जुनैद जमशेद एक दफ़ा वंस अपॉन अ टाइम निकले, जहाज़ ही गिर गया। PIA का जहाज़ भी आपको पता है, चंद 2-3 साल पहले जुम्मे के दिन हमारे भी एक दोस्त उसमें शहीद हो गए, अल्लाह मग़फ़िरत करे। खैर जहाज़ों के हादसे तो दुनिया में होते रहते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं जो ऑस्ट्रेलिया आपके पास आया, यहाँ बयान कर रहा हूँ, तो मैं गधे पे बैठ के आ सकता था या घोड़े पे या ऊँट पे बैठ के आ सकता था? इतना लंबा समंदर, दुनिया का एक दूसरा किनारा है। 9 बजे मगरिब की नमाज़ हो रही है, बिल्कुल ही अपोजिट। जापान में ठंड से कांप रहे थे हम लोग और इक्वेटर के दूसरी तरफ गए तो शदीद गर्मी। वहाँ दिन बहुत छोटा, यहाँ रात बहुत छोटी, बिल्कुल दूसरे किनारे पे। आपके पास आए, अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं आपके सामने बैठकर, तो खांसी भी ख़त्म हो गई, एक फ़ायदा ये भी हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं गधे पे आ सकता था? या आप लोग जो यहाँ आए घोड़े पे या ऊँट पे आ सकते थे? समंदर से ऊँट कैसे? शिप पे आते तो कितने वसाइल खर्च होते। तो ये इंजीनियर साहब हैं, ये इनके साइन होते हैं, उसके बाद पायलट जहाज़ उड़ाता है, ये ओके की रिपोर्ट पेश करते हैं। ये क्या करते हैं? ओके की रिपोर्ट पेश करते हैं कि भाई ओके है, इंशाल्लाह गिरने का चांस, इंजन के सारे पुर्जे सही काम कर रहे हैं।
تو جب یہ سائن کرتے ہیں تو پھر پائلٹ کو بھی اطمینان ہوتا ہے، اب میں اڑا سکتا ہوں، پیسنجرز کو بھی اطمینان ہوتا ہے، بھائی کوئی سسٹم ہے، کوئی انجینئر ہوں گے جنہوں نے اس پہ سائن کر دی اور ہم سکون، امن اور شانتی کے ساتھ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہم جا سکتے ہیں۔ تو ان صحابی نے کیا کیا تھا؟ لکڑیاں کاٹ کے بیچی، لوگوں نے چولہے جلائے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی نعمت کو بہت اہتمام کے ساتھ قرآن میں بیان کیا ہے، کیسے ہم نے اونٹ کو انسانوں کی خدمت کے لیے مسخر کیا۔ یہ اونٹ ٹریولنگ کا کام کرتا ہے، تو ٹریولنگ کو اللہ نے انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں وہ بات، ذرا میری طرف توجہ رکھیں۔ ٹریولنگ انسان کے لیے آسان ہونا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے چھوٹی نعمت نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی نعمت۔ ٹریولنگ کا قرآن نے بہت ذکر کیا ہے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اللہ کہتے ہیں صحراؤں میں سفر کرتے ہیں، ستاروں سے مدد طلب کر کے ان کو لوکیشن کا پتہ چلتا ہے، اس سے ان کے لیے ٹریولنگ کیا ہوتی ہے؟ بولو نا، آسان۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اونٹ کو مسخر کیا، اس سے ان کے لیے ریگستانوں میں ٹریولنگ کیا ہوتی ہے؟ آسان۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، میں نے سمندر کو مسخر کیا، سمندر میں وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز سمندر کے سینے پہ سوار ہو کے انسانوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ٹریولنگ میں نے سمندر کے ذریعے کیا کر دی؟ آسان۔ تو قرآن جگہ 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 وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان جانوروں کی پشت پہ تم سوار ہو کر سفر کرتے ہو، یہ سفر کس نے کیا؟ آسان، اللہ نے آسان کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ٹریولنگ کو بہت بڑی نعمت قرار دیتے ہیں، چھوٹی نعمت نہیں، کیونکہ ٹریولنگ نہ ہوتی سارے انسان ایک ہی جگہ پیدا ہوتے ہوتے مر چکے ہوتے۔ اب تک جہاں آدم علیہ السلام اور اما ہوا آئے تھے نا، ہم سب وہیں ہوتے ابھی۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ وہیں ہوتے، اور کتنا لڑتے آپس، نندوں کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں جٹھانیوں کی۔ ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ رخصت ہو کے وہاں چلی گئی نندیں آسٹریلیا میں، جٹھانی وہیں رہ گئی، کراچی میں رہ گئی یا پنجاب میں رہ گئی، ساس امریکہ میں، اور ٹریولنگ کی برکت سے بہو کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ کہیں جاپان میں ہوگی۔ تو لڑائی اب صرف کس پہ چل رہی ہے؟ واٹس ایپ پہ چل رہی ہے، اس میں ہاتھا پائی نہیں ہو سکتی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اب اگر ٹریولنگ نہ ہوتی، اللہ نے ٹریولنگ کی چیزیں نہ پیدا کی ہوتی، تو ایک ہی دنیا میں ملک ہوتا اور پوری دنیا میں ایک ہی شہر، اور سارے وہیں گتھم گتھا لڑ رہے ہوتے، وسائل ختم ہو چکے ہوتے۔ ابھی تو ہوتا ہے نا، گندم اس ملک سے آ رہی ہے تو یہاں سے چاول جا رہے ہیں، اس ملک سے ڈیزل آ رہا ہے۔ سعودی عرب کے پاس تو زراعت کی زمین ہی نہیں ہے، لیکن سعودی عرب میں دنیا کی ہر نعمت ملے گی۔ وجہ کیا بھائی؟ پیٹرول ہے۔ دنیا کے پاس پیٹرول نہیں ہے، سعودی عرب کے پاس کیا ہے؟ تو ٹریولنگ کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے پیٹرول دنیا میں جاتا ہے، خربوزے دنیا سے سعودی عرب میں آتے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو ٹریولنگ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اور اللہ نے بھی کہا سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، ایک جگہ ٹک کے مت بیٹھو، چلو پھرو زمین میں، دیکھو کیا ہو رہا ہے دنیا میں، عبرت حاصل کرو۔ تو اب مجھے بات بتاؤ، اللہ میاں نے ٹریولنگ کو اتنی بڑی نعمت قرار دیا، تو ٹریولنگ میں آج سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ ہوائی جہاز۔ تو اگر کوئی پائلٹ بنتا ہے تو انسانوں کی خاندانی خدمت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ بولو نا۔ اگر کوئی جہازوں کا انجینئر بنتا ہے تو خاندانی خدمت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ بہت بڑی خدمت، میری تو بہت بڑی خدمت کی ہے بھائی، میرے لیے کہاں دنیا میں چلنا پھرنا، میرے لیے بھاگنا آسان کر دیا بھائی۔ یہ دو گاڑیاں جو ہے نا، یہ ٹویوٹا SYED14 اور کیپٹیوا CAPTIVA X5H44 ہٹا دیں بھائی، اللہ کا واسطہ، ارجنٹ ہے بھائی، ارجنٹ ہے۔ ٹریولنگ اللہ نے آسان بنائی، ہم نے غلط پارکنگ کر کے مشکل بنا دیا اسے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی اگر یہ انجینئر بنے اور یہ سیکیور کر دیتے ہیں جہاز کو گرنے سے، سارے پرزے اور ٹھیک ٹھاک پڑھائی کی، کراچی سے ہیں ماشاءاللہ، پڑھا کے مجھے پوری، ان سے میں نے 3 دفعہ میں نے ان کا انٹرویو لے چکا ہوں اور مختلف طریقوں سے پوچھ چکا ہوں کہ بھائی جہاز کے حادثے کا چانس کیا، ویسے مجھے دلچسپی ہے۔ تو ہر آدمی اپنی فیلڈ کا چیتا ہے بھائی، ہر آدمی جو کام کر رہا ہے اس سے انسانیت کو کہیں نہ کہیں تھوڑا فائدہ نہیں، بے پناہ فائدہ ہو رہا ہے، بے پناہ فائدہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر کی فیلڈ دیکھ لو آپ، میرے دانت میں داڑھ کی ٹیڑھی نکل آئی تھی، آسٹریلیا کے سفر سے پہلے شدید پین ہو رہا تھا۔ داڑھ کا پین تو آپ کو پتہ ہے نا،
میں کسی مولانا صاحب کے پاس گیا کہ میرے شدید پین ہو رہا ہے، آپ وہ ہو سکتا ہے کوئی روحانی عامل کچھ جن چڑیل بھوت کا کوئی سیٹ اپ کرتا، 2-4 منٹ کے لیے مینٹلی آرام آ جاتا. میں کس کے پاس گیا؟ نہیں وہ سرکار جو ہے نا وہ اس کے ایک دن پھونک ختم ہو جائے گی، اتنی پھونکے ایک انسان میں ہو نہیں سکتی. خیر میں گیا بھائی ڈینٹسٹ کے پاس. اتنا شدید پین تھا کہ میرے ظاہر ہے داڑھ کا پین برداشت نہیں ہوتا. ساس سسر برداشت ہو جاتے ہیں، سالے برداشت ہو جاتے ہیں انسان سے، داڑھ برداشت نہیں، اتنا پین. مجھے فوراً حدیث یاد آئی کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقر و فاقہ کے آثار تھے، ان کے شکل دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ مصیبت میں ہے، ان کے پاس کھانے پینے کی کمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چندے کا اعلان کیا، لوگ چندہ لے کر آئے، ان کو کھلایا. صحیح بخاری مسلم کی غالباً بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ایسے خوشی کے آثار، اور آپ نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ. آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ میری دعوت پہ تم نے چندہ کر کے ان کو کھلایا اور ان کے چہروں پہ رونق آ گئی تو مجھے پورا ثواب مل رہا ہے. وجہ اس کی ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو نیکی کی رہنمائی کرتا ہے وہ خود نیکی نہ بھی کرے، ثواب اس کو پورا ملتا ہے، کیونکہ میری ترغیب پہ تم لوگ آئے ہو. تو آپ کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کیا کہ تاکہ میں یہ کام بار بار کرتا رہوں، اور ان کو بھی ترغیب ہو. بھائی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پیسے دے کے لوگوں کی خدمت کرا سکتا ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ، شاید ان اصحاب رسول کو بھوک کی اتنی تکلیف نہیں ہو جتنی ہمیں بھوک کی تکلیف زیادہ ہے، یا داڑھ کی تکلیف زیادہ ہے. تو میں کس کے پاس گیا؟ ڈینٹسٹ کے. انہوں نے ایک ہفتہ وہ میرے دانتوں کے اندر ہی بیٹھے رہے. میں نے کہا یہیں بستر لگا لیں آپ، یہیں. وہ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایک ہفتہ ٹریٹمنٹ چلتا رہا. تو اب جا کے میں الحمدللہ، اور کتنا مشکل ٹریٹمنٹ تھا بھائی، میں نے کہا ویڈیو بھی بنائے. اتنا مشکل ٹریٹمنٹ، سیکھنا پڑتا ہے، کتنے سال لگا دیے انہوں نے. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک درخت لگانے پر جب پرندہ اس درخت سے کھاتا ہے اللہ اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرتا، اور صدقے کا ثواب اس شخص کو قبر میں اللہ دیں گے. تو ایک ڈاکٹر جس نے میری دانت کے پین کو ختم کر دیا اور ٹریٹمنٹ کر کے اس میں جو بھی گڑبڑ تھی اس کو سیٹ کر کے مجھے سکون دے دیا، تو آپ بتاؤ کیا اس خدمت کو اللہ آخرت میں ضائع کر دے گا اگر یہ اللہ کے لیے ہوگی؟ فرق صرف اتنا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اچھے عمل کی ڈیفینیشن میں یہ چیز داخل نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، جو کر رہے ہیں کرتے رہیں. اگر آپ پیسہ بھی کمانے کے لیے آئے ہیں تو بھی برا نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا کہ ایک شخص کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. تو آپ یہ کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ ایک اسلامی کنٹری جس کو پاکستان کہا جاتا ہے، پوری نیشن IMF کے سامنے صبح شام کشکول لے کے بھیک مانگتی رہے؟ یہ پیغمبر پسند کریں گے؟ تو پیغمبر چاہیں گے نا کہ یہ کنٹری جو میرے نام پہ بنا ہے اکنامکلی تنزل میں جائے یا ترقی کرے؟ ترقی کرے، یہ چاہیں گے پیغمبر. تو آپ لوگ خاص طور پہ جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ یہاں پیسہ کماتے ہیں تو اس سے ہمارے کنٹری کو نقصان نہیں ہے بلکہ کنٹری کو کیا ہے؟ فائدہ ہے. تو میں اچھے عمل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں چھوڑ دیں آپ، نہ وہ تو کرنا ہے آپ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا. سب نے یہ حدیث سنی بھی ہوگی. شکر اللہ لہ، اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کیونکہ کتا پیاس سے کیچڑ کو چاٹ رہا تھا. حدیث میں آتا ہے ایک شخص پرانے زمانے میں اترا کنویں میں، اس کو شدید پیاس لگی تھی. جب کنویں میں اترا، پانی پیا، اس نے سیراب ہوا، باہر آیا، اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے کیچڑ کھا رہا ہے، کیچڑ. تو اس شخص نے سوچا کہ جو مجھ پر گزری ہے پیاس میں وہی اس کتے پر بھی بولو گزر رہی، جو مجھ پہ گزر رہی ہے وہ اس کتے پر بھی گزر رہی. وہ اترا، لیدر کے چمڑے کے موزے اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، اپنے موزے میں پانی بھر کے لائے اور کتے کو پلایا. دنیا اس کو زیادہ سے زیادہ کیا ایوارڈ دیتی؟ 50 روپے دے دیتی، 100 روپے دے دیتی، گینز بک آف ورلڈ میں اس کا نام آ جاتا. کیا خیال ہے؟ یہی ہوتا نا. ان سب چیزوں کا مرنے کے بعد کوئی فائدہ ہے؟ کتنا بھی دے دیتی بھائی،
جو اس کا حقیقی صلہ ہے وہ اس دنیا میں اس کو مل نہیں سکتا. اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی.